अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शाहजेब अहमद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। प्रोग्राम के आगाज़ में अभी कुछ देर कबल हम देख रहे थे किस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान पहुंचे और वहां का जायज़ा ले रहे हैं। उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। जिस वक्त मामलात चल रहे हैं बलूचिस्तान में, हमारी दुआ है कि वहां पर जल्द से जल्द बेहतरी आए, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हों, क्योंकि मौसम की वजह से जो वहां पर सैलाबी सूरत हाल बन गई है उसकी वजह से कई वहाँ पर जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं और लोगों के हवाले से भी काफ़ी जो मनफी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो हमारी दुआएं और तमाम जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं उन लोगों के साथ हैं कि जल्द से जल्द उनके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल हो सकें, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो भी शुरू हो सके। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान बड़ी मुश्किल में है और हम सब बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त जो हाल हो चुका है बलूचिस्तान का, मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ गाँव का, उसमें कोई बेहतरी आ सके जल्द से जल्द। खैर, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, क्योंकि मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, तो पुलिस की कुर्बानियों से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। जैसे मर्जी हालात हो पाकिस्तान के, पुलिस को हम हर जगह पेश देखते हैं। उनका मकसद यानी कि अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकार, उनको खराज अकीदत पेश करना है, ख़ास तौर पर आज के दिन, क्योंकि आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। इसके साथ आपको बताएं कि पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फ़ख्र है, और फ़ख्र इसलिए है क्योंकि आज हम जब अपने शहरों में अमन व अमान देखते हैं तो इस पर बड़ी खुशी होती है, और इसमें बहुत बड़ा एक किरदार हमारी पुलिस का है और उनकी मेहनत का है, उनकी डेडिकेशन का है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हम शहर में हमारी जो रहना है वो आसान हो चुका है, और हम सुख का सांस इसी वजह से लेते हैं कि हालात जो हम माजी में देख चुके हैं उन हालात से हम निकल आए हैं। साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और हमारी जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनकी जो बातें हैं वो भी आप तक पहुंचाएं, उनसे ही मुलाकात करेंगे। आज हमारे खास मेहमान भी हैं, शहदा की कुर्बानियों को याद करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं SSP मलीर इरफान बहादुर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान बहादुर साहब, हम देख रहे हैं फैमिलीज अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। किसी का बेटा है, किसी का जो है वो हस्बैंड है, किसी का वालिद है, और जब वो कुर्बानी दे देते हैं उसके बाद हम उनकी फैमिलीज़ की यकीनी तौर पर उनका जो दुख है हम वहाँ तक समझने के लिए, उस दुख को समझने के लिए भी हमें जो है ना एक जज्बा चाहिए। आप जब ख़ास तौर पर इन फैमिलीज़ को देखते हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं जिन पुलिस एहलकारों की जान कुर्बान हो चुकी है इस मुल्क में अमन व अमान के लिए? देखें, मैं तो खुद एक शहीद का बेटा हूँ, तो इस कर्ब से जो वो फैमिली एक बर्दाश्त करती है, उस कर्ब से मैं और मेरी फैमिली गुजरी है। तो उस कर्ब को ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा और कौन इसको जानता होगा। तो मैं हर शहीद की फैमिली को अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझता हूँ, और सिंध पुलिस का हर अफसर अपने शहीद की फैमिली को अपने ख़ानदान का फ़र्ज़ समझते हुए उनकी हर खुशी में, हर गम में हम शरीक होते हैं। अपने हर त्यौहार पे हमारे यहाँ और अपने हर इवेंट पे हम उन शहदा की फैमिली को बुलाते हैं और उनको अपने साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इसको महसूस कर सकें कि हम उन शहदा को भूले नहीं हैं, उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं हैं, और हर तरीके से उनको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम उनको भूले नहीं हैं। और आपके वालिद साहब के हवाले से भी हम आपको ये बताएं कि उनकी जो तस्वीर है वो भी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम में साथ साथ चला रहे हैं। सर, कितना चैलेंजिंग है किसी एक फैमिली के लिए? तो खैर चैलेंजिंग है ही, लेकिन जब हम पुलिस एहलकार की बात करते हैं तो उसको अपनी फैमिली का ख्याल तो हम सबको रखना है, लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारी ये भी आ जाता है कि उसको शहरियों का ख्याल भी रखना है, ये कितना चैलेंजिंग होता है उस शख्स के लिए कि जब उसको अपने काम के साथ साथ ये देखना है कि अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार रहे, मुझे शहरियों की हिफाजत भी करनी है, मुझे मुहाफ़िज़ बनना है। देखें, पुलिस का इंतहाई मुश्किल काम है। अमन बहाली के लिए आपने इस शहर में देखा है कि मुख्तलिफ हालातों से ये शहर गुजरा है, जिसमें 90s का एरा ले लें तो उसमें आपकी जो डिफरेंट वायलेंस थे उसमें आपको पता है हमारे कराची पुलिस ने ही अब तक 905 जो है वो हमारे अफसरान और जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम मजमूई तौर पे सिंध पुलिस के 2384 लोग हमारे अफसरान और मुलाजमान शहीद हुए हैं सिंध पुलिस के।
انتہائی مشکل کام ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ 90s میں اور جب یہ ارلی 2000 مڈ 2000 کا وہ چل رہا تھا ایرا, اس میں جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کو آپ کی والدہ, آپ کے بیوی بچے وہ اس طرح سے دیکھ کے نکلتے تھے کہ شاید یہ اب ہماری آخری ملاقات ہوگی. اور آپ پتہ ہے کراچی شہر میں روز دھماکے اور روز ٹارگٹ کلنگ تھی. 2013 کے آپریشن کے بعد الحمدللہ ان قربانیوں کا ثمر نکلا جو شہدائے پولیس نے, شہدائے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ امن بحال ہوا. سر, ایک شہید کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ آج کیا ہم سے خاص طور پر کہنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی شہید کی اولاد ہوں تو آپ کے خیال میں اس کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے اپنے ملک میں امن و امان کے لیے, اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آج کا دن تو ہمارا تجدید عہد کا دن ہے اپنے ان افسران, ان جوانوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک میں امن کی بحالی کے لیے وہ عظیم قربانی دی جس کا ثمر آج اب آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے امن کی صورت میں. اور یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے شہداء اور ان کی فیملی کی یہ قربانی ہے, وہ سندھ پولیس نے ایک کمپنسیشن پیکج دیا ہوا ہے. کمپنسیشن ظاہر ہے اس کا وہ کوئی ایک وہ نہیں ہے, نعم البدل نہیں ہے, کسی نے اپنی الٹیمیٹ قربانی دی ہے. اور اس کے بعد مگر ان کی فیملی کا خیال رکھنے کے لیے ہم نے ایک کمپنسیشن پیکج ہے جو حکومت سندھ اور محکمہ پولیس ان کو دیتی ہے, جس میں رقم کی صورت میں, پلاٹ کی صورت میں اور ان کے بچوں کی جاب کی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل وہ بتا دوں کہ جو ہم آج کے دن جو جذبہ ہے ہمارا وہ انتہائی بلند ہوتا ہے, اور یہ ہم اپنے لیے خوشی کا دن کے طور پہ مناتے ہیں کہ ہمارے ان جوانوں کی, ان افسران کی, ہمارے ان بھائیوں کی قربانیاں, ان والدین کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں ماضی میں, اور اس کا ثمر آج ہم امن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ تجدید عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے, ہم کسی بھی موقع پہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے پیش ہوں گے انشاءاللہ. سر, میں آج چاہوں گا خاص طور پر ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ آپ کے والد صاحب, ان سے سب لوگ واقف بھی ہیں, آپ کو ان کی سب سے زیادہ انسپائرنگ بات کون سی لگتی تھی جو خاص طور پر آج آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آج بہت سارے پولیس اہلکار بھی آپ کو سن رہے ہوں گے؟ میرے والد بیسیکلی تو وہ اسپورٹس مین تھے, ہاکی بڑے شوق سے کھیلتے تھے, اور ہاکی میں ہمارے پولیس کی ٹیم میں بھی تھے اور کچھ عرصے نیشنل ٹیم میں بھی رہے. میرے والد کی جو سب سے جو ان کی جو آج تک مجھے یاد رہتی ہے, وہ ہمیشہ اپنے باتوں میں مجھے, اپنی گفتگو میں مجھے کہتے تھے کہ کبھی کسی بھی حالات سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, اور حالات اچھے اور برے آتے ہیں. یہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے کراچی میں, اور آئے دن جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, اور ہمارے پولیس افسران اور جوان جو ہے اس میں شہید ہو جاتے تھے, اور پولیس کے لیے بڑے چیلنجنگ ڈیز تھے وہ خاص طور پہ. تو اس میں ہمیشہ وہ دیتے تھے کہ زندگی ایک بار ہے اور ایک ہی بار ہم نے اس قبر میں جانا ہے. تو جتنی زندگی آپ کی ہے تو وہ بالکل اپنے شیروں کی طرح, دلیروں کی طرح, بہادروں کی طرح اپنی زندگی گزاریں. تاریخ میں کبھی کسی بزدل کو یاد نہیں رکھا گیا ہے, ہمیشہ دلیروں کو, بہادروں کو اور شہیدوں کو یاد رکھا گیا ہے. ان کی بہادری ہم سب دیکھتے رہے ہیں, اور بڑے ویسے ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے سخت مزاج بھی تھے وہ. تو گھر میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑے سخت مزاج تھے یا ایک دوستی والا والد صاحب کے ساتھ بانڈ تھا؟ میرے والد الحمدللہ وہ بڑے نرم مزاج تھے, اور گھر میں نہیں, میں پروفیشنل فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. پروفیشنل اس میں بالکل وہ ظاہر ہے ہم سب ہوتے ہیں, مگر گھر میں وہ انتہائی نرم مزاج تھے, اور اپنے خاص طور پہ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ہمیں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہم اپنے والد کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے, ہاکی بھی کھیلتے تھے, اور ڈفرینٹ جو ہمارے نیشنل ایونٹس ہوتے تھے اس پہ ان کے ساتھ جاتے بھی تھے, ہنٹنگ پہ بھی جاتے تھے ان کے ساتھ. تو وہ بہت, اور خاص طور پہ بڑا موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ نے پڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, جانا ہے آگے, اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اب سر, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, سندھ حکومت نے شہداء کے لیے ایک بل منظور کیا ہے خاص طور پر, اس میں آپ کا بہت بڑا کردار بھی ہے خاص طور پر جب سے یہ بل منظور ہوا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس سے قبل تو شہداء کے لیے کوئی دن نہیں منایا جاتا تھا, اب خاص طور پر جو منایا جا رہا ہے
اس سے کتنا فرق پڑے گا، یا اگر یہ کہیں کہ اس کا کیا فائدہ پہنچے گا پولیس اہلکاروں کو خاص طور پر، اور یہ کتنا ضروری ہے، یہ دن منانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں منحص القوم جو ہے اس سے پہلے 4 اگست سے پہلے یہ بڑی بہت سارے لوگوں کی کوششوں کے بعد، بہت سارے شہیدوں کی، بہت سارے افسران کی کوششوں کے بعد جو ہے وہ یہ دن جو ہے ہم نیشنل ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم آج کے دن پوری پاکستان پولیس اپنے شہداء کے ساتھ تجدید عہد کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مختلف تقاریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں مختلف شہروں میں، اور ان کی فیملیز کو بلایا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو اس میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے، اور صرف آج ہی کے دن نہیں یاد دلایا جاتا، ہم تو ان کو اپنی ہر تہوار پہ، ہر ایونٹ پہ ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کے گھر بھی جاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بھی بلاتے ہیں اپنے اس میں مختلف ایونٹس میں۔ آج کے دن کی خاص بات یہ ہے کہ آج کے دن نیشنل ڈے کے طور پہ اس کو منایا جا رہا ہے، پولیس شہداء ڈے کو، اور اس شہداء ڈے کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی جو ریکگنیشن ہے ہماری ان شہداء کی، وہ عوام نے اور حکومتی سطح پر جو ہے وہ ان کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جس میں انہوں نے ریکگنائز کیا، عوام نے بھی ریکگنائز کیا، گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا کہ ان شہداء کی بدولت آپ کے ملک میں آج امن قائم ہے، اور ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے سر، بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے۔ اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ ایک الٹیمیٹ قربانی ہے جو مختلف مواقعوں پہ مختلف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے ہماری فورس دے رہی ہے، اور اس کو اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ایک وہ اس کا جو ہے نا وہ ڈارکر پہلو جو ہے۔ سر ریکگنائز کرنے کا ایک مقصد میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ جو نئے نوجوان بھرتی ہوتے ہیں پولیس میں، ان کو بھی ایک انسپریشن چاہیے، جی ہاں، ان کو بھی جب وہ بھرتی ہو رہے ہوتے ہیں ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم پولیس فورس میں جا رہے ہیں، اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو آج بھی سراہا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم سرو کریں گے تو ہماری بھی عزت میں اضافہ ہوگا، اور ہم اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بالکل ایک ہمارا جو ویسے عقیدہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن ایک جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے نوجوانوں کا بھی، ایسا بھی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ دیکھیں یہ یوم شہداء جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ڈے ہے جس میں ان کو انسپائر کرتا ہے وہ تمام شہادتیں جو ہمارے افسران اور جوانوں نے دی ہیں مختلف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے، تو ان کی وہ جو تاریخ ہے وہ دہرائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے فلانے افسر نے اس طرح سے اپنے جام شہادت نوش کیا، فلانے جوان نے اس طرح سے جام شہادت نوش کیا، تو یہ بڑی ان کے لیے انسپائرنگ بات ہے، اور وہ ان چیلنجز میں، ان مشکل حالات میں کام کرتے ہوئے انہوں نے بالکل بھی مطلب پیچھے نہیں ہٹے اور آگے بڑھ کے اس کو جام شہادت کو جو ہے وہ گلے سے لگایا۔ بالکل سر، 2000 کی ہم بات کر رہے تھے، 90s کی بات کر رہے تھے، ویسے تو الحمدللہ حالات ویسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی پولیس اہلکار، کوئی پولیس آفیسر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آج بھی کام تو آپ لوگوں کا وہی ہے، آپ لوگ بھی آج نکلتے ہیں تو ایک فکر تو ہوتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، فیملیز بھی پریشان ہوتی ہیں، تو آج جب گھر سے نکلتے ہیں تو کیا سوچ ہوتی ہے، اور کیا سوچ کر نکلتے ہیں گھر سے کہ خاص طور پر امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے اور لوگوں کو سرو کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں گھر سے، تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں خاص طور پر اس وقت؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ یونیفارم جو ہے وہ یہ ہمارے لیے ہمارا کفن بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور جس ہر دن کو آخری دن کے طور پہ جو ہے وہ سمجھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا آخری دن ہے اور ہم نے نکلنا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کے دفاع کے لیے، اس شہر کے، اس ملک کے سلامتی کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ بھرپور کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ سر خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا ہو یا اور بہت ساری جگہیں ہوں، وہاں پر پولیس کے حوالے سے بہت سارے الزامات لگتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کا بھی یقینی طور پہ دل دکھتا ہوگا، چاہے وہ کوئی پولیس اہلکار ہے، پولیس آفیسر ہے، یا کوئی بھی ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کتنے ریفارمز کی ضرورت ہے، یا ہمیں کتنی بہتری کی ضرورت ہے، یا یہ ایک صرف منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے،
اور اس کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسے دن بنا کر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے جو ایک بانڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے, جو ڈفرنس ہے یا جو فاصلہ ہے پولیس کے اور عوام کے درمیان اس کو کم کیا جائے تھوڑا سا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف منفی خبریں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ہنگامہ آئی ہوئی, 2 مختلف اس میں اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی ڈفرینٹ. اس میں آئی جی صاحب نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایف آئی کو لیٹر بھی لکھا اور اس میں کارروائی بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ منفی خبروں کو بالکل آپ بغیر تصدیق کیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے. پولیس دیکھیں آپ کی پولیس ہے, یہ آپ اس پولیس سے, اپنی پولیس سے پیار کریں. آپ آئیں اپنے تھانوں میں, اپنے ان کے آفیسز میں آئیں, جو آپ کی کمپلین ہے. دیکھیں مختلف ہمارے پاس درجہ بدرجہ جو ہے وہ کمپلین سینٹرز موجود ہیں. تھانے کے اندر بھی ایک کمپلین ڈیسک موجود ہے, ایس ڈی پی آفس میں بھی ایک کمپلین ڈیسک موجود ہے, ایس پی آفس ہے, پھر ایس ایس پی آفس ہے, پھر اسی طریقے سے آئی جی آفس تک جو ہے وہ کمپلین ڈیسک موجود ہے. اتنے سارے ایونیوز موجود ہیں. اگر پولیس کی کوئی بھی کمپلین ہے تو وہ آپ جا کے وہاں پہ درج کرائیں, اور آپ اس یقین کے ساتھ درج کرائیں کہ ان کے خلاف جو بھی ہمارے اندر اس طرح کے خراب لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور ہوتی بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اس میں جو ہے وہ سزاؤں میں مختلف لوگوں کو نوکریوں سے بھی برخاست کر دیا جاتا ہے, اور مختلف تعذیبی کارروائی بھی تعزیری کارروائیاں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں ان کے خلاف. تو منفی خبروں کو جو ہے وہ بالکل بغیر تصدیق کیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یہ آپ کی پولیس ہے, آپ اس سے پیار کریں. اتنی الٹیمیٹ قربانیاں اس پولیس نے دی ہیں اس امن کو بحال کرنے کے لیے. تو یہ آج کا دن منایا اسی لیے جا رہا ہے کہ اس کو کم از کم یاد کرتے ہوئے اپنی پولیس اور ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ ہماری ٹریفک پولیس ہو یا دوسری پولیس ہو, ہمیں اپنے اہلکاروں کے ساتھ اپنا برتاؤ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ پہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے جب آپ سڑکوں پر ہیں, باہر ہیں, یا کوئی آپ تھانے میں جاتے ہیں, کہیں پر بھی جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب, بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لائے. بہت اچھی آپ سے گفتگو بھی ہوئی, اور ہم جس طریقے سے آپ نے ذکر بھی کیا قربانیوں کا, ہم بھی آج سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام پولیس اہلکاروں کو, اپنے تمام نوجوانوں کو, اور جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پر ہماری پوری قوم کو, ہم سب کو فخر ہے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھ کر کیونکہ ایک ذکر اور کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ ہے معیشت کا, کیونکہ معیشت کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں. لیکن آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی بڑھتی قیمتیں مسلسل ہو رہی تھیں اور قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا, لیکن اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بریک لگا ہے, اور بریک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12 روپے تک کی کمی دیکھی گئی ہے. 12 روپے کی کمی. اب اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ اگر ڈالر میں کمی ہوئی ہے تو کیا ہماری, اس کا مطلب ہے کہ روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری معیشت میں کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی 19 اگست تک پاکستان کو 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز دینے پر رضامند ہوا ہے. 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پیشگی شرائط پوری کرنے پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں ویلڈ. تو کیا معیشت کے حوالے سے مشکل وقت گزر گیا ہے اور اب حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا تھا, خاص طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات بخاری صاحب, ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان کی رائے جانتے ہیں کہ کیا واقعی بہتری آ رہی ہے معیشت میں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. فرحان صاحب گڈ مارننگ. فرحان صاحب, خبریں بڑی اچھی آ رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ 12 روپے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. تو کیا یہ ایک اشارہ ہے کہ ہماری جو اوور آل معیشت ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ کو اپنی خوشی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کی ضرورت ہے, اور اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ جو اس وقت روپے کی قدر کم ہوئی ہے یا روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیٹسٹ ٹریڈ اکاؤنٹ ہے, یعنی جولائی میں پاکستان میں درآمدات خاصی کم رہی ہیں, اور برآمدات کے تقریباً برابر یا اس سے کچھ تھوڑا سا اوپر رہی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جسے کہا جاتا ہے, یعنی اس میں ایکسپورٹس اور اس میں باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ ملا کے اس سے ہمیں اپنی اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ امپورٹس کا ہم کور کر سکے. تو یہ جو حال ہے ٹریڈ اکاؤنٹ کا, بین الاقوامی ٹریڈ اکاؤنٹ کا, نتیجتاً روپے پہ پریشر کم ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جولائی کے مہینے میں جناب
ایک ریکارڈ اضافہ افراط زر میں بھی ہوا ہے, انفلیشن میں بھی ہوا ہے. تو عام آدمی کے لیے یہ خبر ٹی وی کی حد تک یا بریکنگ نیوز کی حد تک تو بہت اچھی خبر ہے, لیکن کیا اس سے اس کی جیب پہ جو پریشر ہے وہ کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس پریشر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پریشر جو اس کی جیب پہ پریشر ہے وہ کم ہوا ہے, بلکہ وہ پریشر, اس پریشر میں افراط زر والا جو پریشر ہے, انفلیشن کا جو پریشر ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن فرحان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے مارکیٹ کا کچھ جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوگا. جیسے کہ ہم سٹاک مارکیٹ میں بھی کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں, جب سرمایہ کاروں کا, بزنس مین کا کانفیڈنس بحال ہوگا تو اس سے اوورآل انفلیشن میں بھی بہتری آئے گی. دلی ہنوز دور کیسے ہیں, دلی ابھی بہت دور ہے, اور یہی حال معیشت کا ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس, جو سرمایہ کار ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, ان میں تو ٹھیک ہے کانفیڈنس بہتر ہوگا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو روپے کی قدر بہتر ہوگی اور کل اس کی وجہ سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا, تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی درآمدات اگر کم ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس میں کچھ کمی آئی ہے کیونکہ اوور آل مجموعی طور پہ ایک سلو ڈاؤن ہے, تو کیا اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ, جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اس ان امپلائمنٹ میں کمی زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ یہ سب کے سب امور دیکھنے والے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں ویسے بھی ماہ محرم ہے, مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے, اور ویسے بھی ابھی مٹھائی بانٹنے کا جو وقت ہے وہ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو فرحان صاحب, یہ مٹھائی بانٹنے کا وقت آئے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, پھر جس طریقے سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ڈالرز دینے پر رضامند ہو گیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی کیا ہماری معیشت میں کچھ بہتری کے چانسز ہیں آنے والے وقت میں؟ بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اور اسی راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. یہ نہ بھولیے کہ اگلا 1 سال 12 مہینے یہ الیکشن کا سال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی سیاسی پارٹی, وہ جو بھی پارٹی ہوگی, کیا وہ ان مشکل فیصلوں پہ قائم رہ کر الیکشن میں جا سکے گی, یا چند ماہ بعد اسے ان مشکل فیصلوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ اس کے بعد ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کا ہے. تو ابھی یہ سوالات ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان مسائل میں سے باہر نکل آئے. سر, پاکستان ایک بہت بڑا امپورٹر ہے یا کہہ لیں خریدار ہے آئل کا بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, تو کیا پاکستان کو اس سے کسی قسم کا فائدہ پہنچے گا؟ یہ کمی ضرور آئی ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ روپیہ یعنی سال کے شروع میں کہاں تھا اور اب کہاں پہ ہے. کوئی 8-10 مہینے کی بات ہے. پچھلے ستمبر سے لے کر اب تک ہمارے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, یعنی سود کی جو شرح ہے, وہ تقریباً دگنی بلکہ دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. پچھلے 10 ستمبر میں شاید 7% تھی, آج 15% ہے. اور یہی حال روپے کا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 160-170 روپے کا تھا, اور اب یہ 250 روپے پہ کل سے آ گیا ہے, تو اس پہ ہم خوش تو ہو رہے ہیں. یعنی جو ارباب اقتدار ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی سکھ کا سانس لینا چاہیے, لیکن 50-55 روپے کا ابھی بھی اضافہ ہے. اور باہر سے جو تیل آتا ہے وہ تو ڈالر میں آتا ہے. اگر $1 آج سے 1 سال یا 8 مہینے پہلے 170 یا 160 روپے کا تھا, آج وہ 250 روپے کا ہے. تو پاکستانی جو عوام ہے انہیں اپنی جیب سے اس $1 کے لیے آج کہیں زیادہ رقم دینی پڑ رہی ہے بنسبت جو ماضی میں صورتحال تھی 8 مہینے پہلے. لیکن فرحان صاحب, کچھ خبریں ایسی سامنے آ رہی تھیں کہ جولائی کے مہینے کی اگر بات کریں تو پیٹرولیم مصنوعات کی جو فروخت ہے اس میں تقریباً 26% کمی آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آئل کی پرائسز اچانک بہت اوپر چلی گئی تھیں اور ابھی بھی جا رہی تھیں, ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی کم ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے تیل کا جو استعمال ہے اس میں کچھ کمی لے کر آئے, تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ گورنمنٹ یہ بار بار بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنا استعمال کم کرنا پڑے گا کیونکہ پرائسز تو کم نہیں ہو رہی تھیں.
یہ صرف لوگوں کی حد تک نہیں ہے، یعنی افراد کی حد تک نہیں ہے کہ کوئی اگر مہینے کی 1000 میل پیکٹ نہیں چلاتا تھا تو وہ اب 800 میل چلا رہا ہے۔ اس سے زیادہ جو پریشان کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں صنعتوں میں صنعتی پیداوار میں سست روی آ رہی ہے؟ کیا آپ کے کسان یہاں ایک ہی کھیت میں 2 دفعہ حل لگاتے تھے وہ کیا 1 دفعہ لگا رہے ہیں؟ یہ سب کے سب وہ سوالات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں۔ تو صرف اور صرف یہ پیٹرول پمپ کی حد تک اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی حد تک تو نہیں ہے معاملہ، اس سے زیادہ بھی صورتحال ہے۔ اور اگر مجموعی طور پہ آپ کی شرح نمو معیشت کی کم ہو رہی ہے، سست روی کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اگر یہ کمی واقعی صنعتی جو پیداوار ہے اس میں کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے پھر تو ہمارے لیے یہ تو سر پھر معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سر آنے والے وقت میں کیونکہ ابھی الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، ملک میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس نہیں آ پاتا، سرمایہ کاری نہیں ہو پاتی۔ یہ آنے والا وقت سر خاص طور پہ جو 3 مہینے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اگر اس میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا الیکشنز ہونے کے بعد کچھ بہتری کے چانسز ہیں، یا اگر یہ سال مکمل بھی ہوتا ہے جو گورنمنٹ اس وقت حکومت چلا رہی ہے اس کے بعد ہی کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے جو گورنمنٹ ہے وہ صرف ایسے سٹیپس لے گی کہ ان کی جو پولیٹیکل ریپوٹیشن ہے وہ صحیح رہے، لیکن ملک کی معیشت میں کچھ بہتری نہیں آ سکتی؟ دیکھیے، یہ صرف اور صرف مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ سالہ سال کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت کموڈیٹیز کا ایک صورتحال یہ چل رہی ہے کہ کموڈیٹیز جس میں تیل بھی شامل ہے، اس میں انسانی استعمال کی روزمرہ کی چیزیں بھی شامل ہیں، کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں، ان میں ان کی قیمتوں میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ اضافہ مہینوں میں کم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو پھر چند سال لگیں گے۔ تجزیہ کار تقریباً زیادہ تر یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے ایک جگہ سے ایک دوائی کا ایک آئٹم ہے جو کہ لوگ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کی 2 بوتلیں منگوائیں۔ ایک دکان سے وہ 390 روپے کی ملی، اور دوسری جگہ پہ چونکہ ان کے پاس مزید اسٹاک نہیں تھا، دوسری دکان سے لی تو وہ 500 روپے سے زیادہ اس کی قیمت، اور ایک ہی آئٹم۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ قیمت زیادہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جہاں سے آپ کو 390 روپے کی ملی ہے وہ پرانا اسٹاک تھا، یہ نیا اسٹاک آیا ہے جس میں کمپنی نے 40% کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اس قسم کے جب تجربات ہوتے ہیں تو پھر یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ یعنی عرصہ قریب میں یہ عام کے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا یہ مصیبت ختم ہونے چلی ہے، یا اس کا لمبا عرصہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، لمبا عرصہ چلے گی۔ ماہر معاشیات فرحان بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرحان صاحب کے مطابق اس وقت جو معیشت کا ہے اس میں بہت جلد کوئی بہتری پاسبل نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں ابھی مٹھائی نہیں بانٹنی چاہیے یہ 12 روپے کم ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ ابھی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ یہاں پہ ہمیں اقدام یہ اٹھانے کی چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کا واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان شاہزیب احمد کے ساتھ، اور موسم کی کچھ بات کریں گے۔ موسم کی بات اس لیے بھی کریں گے کیونکہ کراچی والے بڑے پریشان تھے اور ہیں ابھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی والے ایک بار پھر تیار ہو جائیں، کیونکہ ایک نیا سسٹم کراچی کا جو بارشوں کا داخل ہو رہا ہے کراچی میں، اس کے بعد پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بارشوں کا آغاز ایک بار پھر ہوگا کراچی میں۔ شہر قائد پر گہرے بادلوں کا راج ہے، اور ان گہرے بادلوں کی وجہ سے یہ بھی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ یہ بارشیں جو ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھی ہیں اسی قسم کی ہیں، اسی ٹائپ کا، اسی سکیل کا یہ سسٹم ہے، یا یہ کچھ ہلکی پھلکی بارشیں ہوں گی اس کے بعد یہ رک جائے گا؟ یہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ویدر مین جواد میمن صاحب نے، ان سے ہم بات کریں گے۔ جواد بھائی، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، گڈ مارننگ کہیں گے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको और पूरी टीम को। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप वालेकुम लोग सब खैरियत से? जवाद भाई, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लोग कुछ खौफज़दा भी हैं, खासतौर पर कराची के, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने हाल देखा है उसके बाद तो डरना बनता भी है। आप ज़रा बताएं हमें कि क्या कंफर्म न्यूज़ हैं, ये जो बारिशों का नया सिस्टम आ रहा है, ये कौन सा सिस्टम है जो कराची में दाखिल हो रहा है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? शाजिद भाई, सबसे पहले तो कराची के लोगों को कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि हम टाइम टू टाइम अपने शोज़ में बता चुके हैं कि ये जो आने वाला सिस्टम है ये काफ़ी हद तक वीक टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा। इसका जो मेजर कोर है वो सिंध से थोड़ा सा दूर शहर कराची शहर से जो है वो दूर रहेगा, जिसके ज़ेर असर कराची में जो है वो 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज रहेंगी ज़्यादातर। और 6 या 7 तारीख को कुछ इलाकों में ऐसे मीडियम चांसेस हैं कि शॉर्ट थोड़ा सा हेवी स्पेल हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक वीक है। इस सिस्टम से जो है वो कोई ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। क्योंकि जवाद भाई, मैं तो आपसे इसलिए कांटेक्ट कर लेता हूँ फौरन, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें क्या होने जा रहा है, हमें कितनी बचत करनी है अपनी गाड़ियों की, अपने घर की, अपने आसपास की, क्योंकि आपको पता है कराची में क्या हाल हो जाता है। तो लोग जो घबरा रहे थे ना जवाद भाई, अक्सर लोग हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो यही कहते हैं जवाद भाई से ये सवाल करना कि जो गुज़श्ता हफ्ते हमने स्पेल देखा है, क्या ये उसी किस्म का है, उसी रेंज का है, या फिर बस जैसे आप फरमा रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश होगी और वीक और मॉडरेट होगी, उसके बाद ये बारिश रुक जाएगी, तो ये बारिश कितने दिनों तक जारी रह सकती है? शाजिद भाई, ये जो आने वाला सिस्टम है ये 4 तारीख से जो है वो सिंध पे असरअंदाज होना शुरू होगा और ज्यादातर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो 7 तारीख तक रहेंगे। कुछ आइसोलेटेड इफेक्ट्स इसके 8 तारीख तक रह सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद से यानी कि 11-12 के तक जो है वो एक और स्ट्रॉन्गर सिस्टम आ रहा है, जिसके जेर असर जो है वो फिर कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है हैवी टू एट टाइम्स वेरी हैवी रेनफॉल भी पॉसिबल है। लेकिन ये सिस्टम अभी तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता दूर है हमसे। फिलहाल जो है ये तकरीबन 70-80% कंफर्म है, क्योंकि मानसून का जो एक्सेस है वो दोबारा फिर सदर्न पाकिस्तान यानी कि सिंध की तरफ मूव कर जाएगा। तो फिर 10-11 के बाद से जो सिस्टम आना शुरू होंगे वो बैक टू बैक सिस्टम्स होंगे, और फिर जो है वो स्ट्रॉन्गर सिस्टम भी इसमें कह सकते हैं कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 जो है वो काफी हैवी शिद्दत के सिस्टम भी आ सकते हैं थ्रू आउट अगस्त के एंड तक। अगस्त के एंड तक थ्रू आउट ऐसा सिस्टम आ सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन बता ये रहे हैं जवाद मेमन साहब के यानी कि 11-12 तारीख से ये चांसेस हैं कि एक बार फिर जो हैवी रेन है वो हो सकती है कराची में। जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और सुबह सवेरे को थोड़ा सा तंग इसलिए करते हैं कि हम जानना चाह रहे होते हैं कराची में क्या सूरत-ए-हाल रहेगी। तो जवाद भाई ने तो हमें अपडेट कर दिया है कि सूरत-ए-हाल क्या बनने जा रही है, क्या होने जा रही है, खासतौर पर जब हम कराची की बात करते हैं। तो कराची के अलावा, इसके अलावा जो बाकी शहर हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ा सा हब्स है, पंजाब की साइड पे भी, वहाँ पर भी बारिशें होती रही हैं, लेकिन क्या अब वहाँ पर भी बारिशों का चांस है या नहीं है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के बहुत सारी हमें खबरें शामिल करनी है प्रोग्राम में, और हमें आपकी मुलाकात भी करानी है बहुत सारे लोगों से। थोड़ा सा हम खेलों का जिक्र इसलिए भी करेंगे, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे इसमें नू भट्ट साहब जो है उस पर शबाशी साहब ने लिखा भी है, वेल डन भट्ट साहब ने कामयाबी हासिल की है। भट्ट साहब को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी टीम्स की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने मेडल जीता है। लेकिन गेम्स का जब जिक्र आता है तो हम देखते हैं कि गेम्स के फरोग के लिए, खासतौर पर टैलेंट को बाहर निकालने के लिए और उनको पॉलिश करने के लिए खासतौर पर प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। और ऐसे में जब टेनिस का जिक्र आता है तो टेनिस के पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैंस हैं, और टेनिस के खासतौर पर जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो ऐसा टैलेंट है टेनिस का जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, उनको वो सहूलियात नहीं मिलती, या उनको ये सहूलियात मैसर नहीं है कि वो अपने आप को पॉलिश करके इंटरनेशनल स्केल पर खेल सकें। इसके लिए खासतौर पर स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था और है अभी भी। तो आपको खबर ये दें कि पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसान उल हक, जिनसे हम सब लोग वाकिफ हैं, उन्होंने टेनिस के खेल में पाकिस्तान को मकाम दिलाने की ठान ली है और वो मुल्क में नए खिलाड़ियों की तलाश के लिए मैदान में आ गए हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने नए खिलाड़ी हैं उनको ढूंढा जाए, उनको पॉलिश किया जाए और आगे लाया जाए। इस हवाले से टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों की तलाश की जाएगी
اور انہیں 1 سال کی تربیت فراہم کر کے پروفیشنل ایتھلیٹ بنایا جائے گا. یہ بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے اور میرے خیال میں اس طریقے سے وہ تمام لوگ جس وقت سن رہے ہیں اور خاص طور پہ ٹینس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ہمارے تمام نوجوان خواہ وہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, میرے خیال میں آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور آج جو سیگمنٹ ہے یہ خاص طور پر آپ سب لوگوں کے لیے. تو اس وقت ہم مزید بات کریں گے انہی سے ہی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل ٹینس پلیئر اسام الحق اور عقیل خان. ان دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے, ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. اسام الحق اور عقیل خان کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ اس آن دی شو. وعلیکم السلام. اسام بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا اور ہمیں بڑی خوشی ہے, ہم اس کو سراہ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے ٹیلنٹ کو میرے خیال میں پلیٹ فارم فراہم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بڑا ضروری تھا. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ کون کون سے شہروں میں شروع کیا جا رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہاں جی, تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل جی, اوبیسلی وی آل نو کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے نو بٹ کی بات کی, الحمدللہ گاٹ دا میڈل ان کامن ویلتھ گیمز, ریکارڈ بریکنگ میڈل لیا ہے. اینڈ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ گیونگ دیم دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ گائیڈنس. عقیل خان نیشنل چیمپئن ہے ہمارے ماشاء اللہ سے پچھلے 20 سالوں سے. اینڈ بوتھ آف اس ہیو بین ٹرائنگ فار اے وائل کہ کوئی ایسا انیشیٹو لے کے آئیں پاکستان میں جس طرح جونیئرس کو جو ہے نا گرومنگ کر سکیں, ان کو گائیڈنس کر سکیں. ابھی بھی ہم بہت ایکٹیولی وی آر پلئنگ, سو اٹس ناٹ ایزی فار اس ٹو گیٹ انٹو دا کوچنگ ڈپارٹمنٹ. لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے کافی بات چیت اس کے ساتھ ہوتی رہی ہے. اینڈ الحمدللہ اب وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ انف فنڈس کہ ہم ایٹ لیسٹ 16 بچوں کو جو ہے نا فرام لاہور, کراچی, اسلام آباد اینڈ پشاور میں شروع کر رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ ایس ٹینس ہنٹ کے نام سے, جس میں 16 بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے انڈر 14 انڈر 18. ان کو اسپانسرز دیں گے. جو ہمارے ٹینس کا ایک تھوڑا سا اسٹگما لگ گیا ہوا ہے, ٹیگ لائن ہے جی کہ ایلیٹ اسپورٹ ہے صرف اور نارمل بچے نہیں کھیل سکتے اور افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم. اینڈ انشاءاللہ پورے سال کے لیے جو ہے نا ان کی کوچنگ کی اور ان کی ٹریننگ کی رسپانسبلٹی وہ میں اور عقیل خان دونوں لے رہے ہیں. اور ان آور گائیڈنس وی گونا میک شیور کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انٹرنیشنل پلیئرز, ڈیوس کپ پلیئرز اور گرینڈ سلیم لیول کے پلیئرز جو ہے جونیئرس کے بن سکیں. اعظام بھائی, لیکن یہاں پر ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ ابھی جو انیشلی سٹارٹ کیا جا رہا ہے وہ چند بڑے شہروں سے کیا جا رہا ہے, لیکن کیا پاکستان کے کسی بھی شہر سے تعلق کو, کسی بھی ٹیلنٹ کا, کسی بھی بچے کا, کسی بھی نوجوان کا, وہ اس پروگرام میں, اس ٹیلنٹ ہنٹ میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹرائلز دینے کے لیے تو آ سکتے ہیں. وی ٹیکنگ ٹرائلز انشاءاللہ کل سے لاہور میں شروع ہیں, فرائیڈے سیٹرڈے کو لاہور میں ہیں, پھر منڈے ٹیوزڈے کو اسلام آباد میں ہیں. تو اگر آپ اسلام آباد کے آس پاس کسی شہر میں رہتے ہیں یا لاہور میں کے آس پاس کہیں کے شہروں کے ہیں تو دے آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ ٹیک دی ٹرائلز. جی بالکل. ہماری ویب سائٹ ہے, فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام پیج ہے, ٹویٹر پیج ہے, اس کے اوپر جا کے یو کین رجسٹر یور سیلف. اور واک انز بھی الاؤڈ ہیں اور یہ آپ کے سامنے سارا اسکیجول بھی آ رہا ہے کہ کس دن کس شہر کے اندر کون سے وینیو کے اوپر ہم یہ ٹرائلز لے رہے ہیں. تو ایوری ون از ویلکم جی, انڈر 18 انڈر 14 کے کڈس. اینڈ انشاءاللہ وی گونا ڈو آر لیول بیسٹ کہ دونوں مل کے وی گونا سلیکٹ کہ کون سے 16 بچے ہم سلیکٹ کریں گے یا بچیاں. اینڈ دین وی گونا اسٹارٹ انشاءاللہ ٹریننگ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, کون سے 16 خوش نصیب ہوں گے جو کہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آگے آپ سب لوگ بڑھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو جب پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں خاص طور پہ ٹینس میں, ہمارے تمام نوجوان پلیز اس پروگرام کا حصہ بنے, جائیں, کوشش کریں. اگر یہ شہر آپ لوگوں کے آس پاس ہیں تو وہاں پر آڈیشن ضرور دیں اور وہاں پر جا کے اس کا حصہ ضرور بنیں. اچھا, عقیل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عقیل, آپ مجھے یہ بتائے گا, اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں, کیونکہ ہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اس ٹیلنٹ کو نکھارنا, اس ٹیلنٹ کو ٹرین کرنا تاکہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جب اچھے کوچز نہیں ہوں گے تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہوتا رہے گا, جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے کرانا؟ دیکھیں, پچھلے اگر 20-22 سال سے دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, کوئی اس طرح کا ایک سسٹم, ایک پروگرام ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اتنا ٹریول ہم نے کیا ہے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا سسٹم پچھلے 30-40 سالوں سے میں نے نہیں دیکھا. جو کہ ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں 1 مہینے کے ہوتے ہیں, کسی ایک سٹی میں, بڑی سٹی میں کوئی اسپانسر ہو جائیں, 1 مہینے کے, 15 دن کے, 2 ہفتے کے ہوتے ہیں. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم اپنا کہ پورا سال بھر کے لیے جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے.
اور وی لکنگ فارورڈ جی. اپنا ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے تھے سام وین ایور ہی کم فار ڈیوس کپ, میری ہمیشہ اس سے بات ہوتی تھی کس طرح ہم پاکستان کی ٹینس کو پروموٹ کریں, کس طرح ٹیلنٹ کو نکالیں. اب دس از اے ٹائم کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پاکستان میں بیسٹ بچے سلیکٹ کریں اور ان کو ٹرین کریں اور ان کو آگے لے کر آئیں فار دا ڈیوس کپ, فار دا گرینڈ سلیم, فار دا جونیئر ایشین چیمپئن شپس کے لیے. چیمپئن شپ سے ان کو ٹرین کریں. احسام مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی ملاقات تو یقینی طور پر ہوتی رہتی ہوگی نئے ٹیلنٹ سے, کیسا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں, کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انٹرنیشنلی ان کو تھوڑا سا بھی ٹرین کیا جائے, تربیت دی جائے, تو انٹرنیشنلی بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھ سے زیادہ تو پرابلی عقیل کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ ہی کیپس پلینگ آن دا ڈومیسٹک لیول کے اوپر سارے کھیلتا ہے ٹورنامنٹس وغیرہ. آئی ایم ایکچولی لکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ آل عقیل بھائی سے دس میرا ایگزیکٹلی یہی سوال ہے, آپ دونوں سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ابھی تک 400 سے زیادہ بچوں نے رجسٹر کیا ہے تھرو آور رجسٹریشن, سو آئی ایم ریلی لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور پہلی دفعہ آئی تھنک آئی ول ہیو اے چانس ٹو سی آل دا کڈس فرام لاہور, کراچی, اسلام آباد اینڈ پشاور. لڑکوں اور بچوں کے نام سنے میں کچھ کے, اینڈ ہو آر گونا بی مے بی اے اسٹینڈ آؤٹ ان ٹرائلس وغیرہ, لیکن آئی ایم لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ٹیلنٹ ہے جی, بات صرف یہ ہے کہ آئی تھنک ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے, ٹیلنٹ کو ایکسپوجر دینے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کا اور اسپانسرز کا بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے. اینڈ بیکاز اٹس انڈیویجول اسپورٹ, آپ کو ہمیشہ ٹریولنگ کے لیے آپ کو خرچے چاہیے ہوتے ہیں ٹو گو ابراڈ. اینڈ لاٹ آف ٹائمز آئی فیل لائک ہمارے ملک میں جو بچے ہیں دے لیک دا ایکسپیرینس اینڈ دا ایکسپوجر. جب وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں فیل لائک دے آر ناٹ ریڈی. اس میں پھر وہ جب ہارنا شروع کرتے ہیں پہلے 2-3 سالوں میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو پیرنٹس بھی انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کا بھی انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. دے اسٹارٹ ڈاؤٹنگ دیئر ایبلٹی اینڈ دیم سیلوز. تو وہ عقیل اور میں انشاءاللہ مل کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح گروم کیا جائے, ان کی ایسے ٹریننگ کی جائے کہ ونس دے گیٹ ٹو دا انٹرنیشنل لیول دے فیل دیٹ دے آر ریڈی اینڈ دے کین پرفارم. اینڈ کارپوریٹ سیکٹر بہت ضروری ہے. میرا پہلا انٹرنیشنل اسپانسر, فائنینشیل اسپانسر تھا when I was 27 years old, which I think is too late. اسپانسرس کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو پلیئرس کی جرنی کے اندر بھی انوالو ہونا ضروری ہے. اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں اور اسپانسرز بھی اس انیشیٹو کا ساتھ دے سکیں تاکہ وی کین ہیلپ مور کڈز آؤٹ تھرو آؤٹ پاکستان انشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا عقیل, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, سام بھی کہہ رہے ہیں, آپ یقینی طور پر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس کو کتنی تربیت دینے کی ضرورت ہے. ایک بڑا پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے زیادہ ٹینس کورٹس موجود نہیں ہیں ملک میں کہ اگر کوئی شوق رکھتا بھی ہے تو وہ اپنے آس پاس ٹینس کورٹس میں پریکٹس کر لے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پراپر جگہ بھی چاہیے اپنی پریکٹس کرنے کے لیے اگر آپ واقعی پروفیشنلی کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے جب ٹیلنٹ کو دیکھا ہے اور جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کے ٹرائلز لیتے ہیں تو آپ نے کیا فیل کیا, ہمارے یہاں ٹیلنٹ کیسا ہے اور ان کو کتنا پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جا کر کھیل سکیں؟ اچھا دیکھیں ٹیلنٹ تو ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہ بات اب میرے خیال سے اکثر ہم بہت دفعہ ہر اسپورٹس والے کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اب میں بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے کتنے میرے خیال سے پلینٹی آف ہم نے جو لڑکے ہیں وہ ہم ضائع ہو چکے ہیں, ٹیلنٹڈ تھے جو رائٹ ٹائم پہ ان کو ٹریننگ نہیں ملی. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینس کورٹس کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اس رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ لاہور از اے لکی سٹی بیکاز اپنا ایک قذافی اسٹیڈیم میں جو ابھی 5 نئے کورٹ بنے اور ماشاءاللہ آج اس کی اوپننگ سرمنی بھی ہے. اسلام آباد, کراچی, اسلام آباد, لاہور, ان جگہ کورٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. باقی شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ کی ہمارے پاس بڑی زیادہ کمی ہے کیونکہ بڑے بڑے کلبس میں وہ کورٹس ہیں اور وہ وہاں پر جا کے ایزی ایکسیس نہیں ہے پلیئرس کے لیے. تو اس پلیٹ فارم سے جو ہے یہ پرابلم ہے, ایزی ایکسیس کا بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کافی بڑے بڑے کلبز ہیں, بڑے بڑے کلبز میں کوئی آپ ٹینس کھیلنے کی دور کی بات ہے, وہ اندر آئی تھنک دیکھنے بھی نہیں جا سکتے. تو بٹ یہ لاہور میں اسپیشلی قذافی اسٹیڈیم میں آج جو اوپننگ ہونے جا رہی ہے, اتنے بڑے کلبس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے, آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ فار لاہور اور ارد گرد کے جو لاہور کے لڑکے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ میرے خیال میں بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے. اگر واقعی ایسی اوپننگ ہونے جا رہی ہے جسے عقیل ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پر وہ تمام ایتھلیٹس, وہ تمام ٹینس پلیئرز, وہ نوجوان جو کہ کھیلنا چاہتے ہیں, تو یہ تو اوپننگ میں بھی آپ لوگ کو جوائن کرنا چاہیے. آخر میں احسام الحق آپ سے بھی اور عقیل آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان کھلاڑی آپ لوگوں کو سن رہے ہیں, آپ لوگ کو فالو کرتے ہیں, آپ لوگ ان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہیں, اور جس طریقے سے وہ آپ لوگ کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص آپ لوگ کا پیغام ہے آپ دونوں کا جو آج ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل جی میں تو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ رجسٹر ایز مینی پلیئرز ایز پاسبل whoever is interested in tennis who wants to get the right guidance and the right direction. We are here through this platform. انشاءاللہ دونوں کے دونوں جو ہیں ہم اس پورے پلیٹ فارم کے لیے پورے سال کے لیے انگیج ہوں گے, اینڈ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ 1 سال کی جگہ اس کو آگے بڑھایا جائے, 4-5 سال کے لیے کیا جائے. It's a pilot project. It's something first time happening in Pakistan, especially for tennis.
and I'm very very hopeful, I'm very very excited. I have all the faith in our young and our youth, and usi ke liye hum kar rahe hain, us sab ke liye mehnat kar rahe hain. And I would like कि just come out forward, come to Lahore, come to Karachi, come to Islamabad, come to Peshawar. We would love to see you play, we would love to see your talent, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کو صحیح طرح اور صحیح گائیڈنس میں ہم جو ہے نا ان کو گروم کر سکیں. جی عقیل. جی میں بالکل میں سارے بچوں سے یہی بولوں گا، پیرنٹس سے یہی بولوں گا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس 6 دنوں میں چاروں سٹیز میں لے کر آئیں، کیونکہ ٹینس ایک تھوڑی ایکسپینسو گیم ہے. جیسے آپ کوچنگ از ناٹ ایزی، اور بٹ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے پورا سال آپ کو جو ہے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کوچنگ ملے گی، انٹرنیشنل لیول پہ کوچنگ ملے گی آپ کو، سارا آپ کو واچ آؤٹ کیا جائے گا. تو میرے خیال سے ضرور آئیں، اس اپرچونیٹی کو اویل کریں فار دا ہول ایئر. دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس طرح کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے. آپ سب لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. اسلام الحق اور عقیل خان ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی قذافی اسٹیڈیم میں بھی خاص طور پر جو پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ٹرائلز کا بھی آغاز ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، خاص طور پر انڈر جو 18 اور انڈر 14 ہے، کہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹینس اگر وہ کھیلتے ہیں، اگر وہ شوق رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کورٹس بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. تو یہ تو ہماری گفتگو تھی اعصام الحق سے. ٹینس پلیئر عقیل خان ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو اور بھی کرنی ہے، پروگرام میں شامل اور بھی بہت سارے سیگمنٹس کرنے ہیں، لیکن بریک کے بعد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان اور میں ہوں شازیب احمد. ویلکم بیک. بریک میں آپ لوگ تھے، لیکن بریک کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے ایک اور سیگمنٹ کا، اور وہ ہے گاڑیوں کے حوالے سے. آٹو شو رومز کا کاروبار اس وقت بیٹھ چکا ہے. ایکسائز کے بایو میٹرک سسٹم میں مبینہ پیچیدگیوں کے باعث یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. ملت چوک آٹو مارکیٹ میں تقریباً 40 ملین یومیہ ہونے والا کاروبار کم ہو کر چند لاکھ تک محدود ہو گیا. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، پہلے ہم اپنے نمائندے سے جانتے ہیں. نمائندہ 92 نیوز اس پر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر بات بھی کریں گے. جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے بایو میٹرک کی جو پالیسی ہے وہ نافذ العمل ہونے کے بعد شو رومز مالکان کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گاڑیوں کی جب رجسٹریشن کروائی جاتی ہے تو بایو میٹرک رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی سطح پر رجسٹریشن کا پروسیس رک جاتا ہے. جو خصوصی طور پر پرانی گاڑیاں ہیں سال 2000 یا 2000 سے 2010 تک کی، ان کے اصل جو مالکان ہیں پنجاب یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ان تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر ان کی جانب سے بایو میٹرک رجسٹریشن کے لیے ایکسائز آفس میں رجوع کرنا، وقت دینا، یا ان کا اگر ڈیٹا خراب ہو چکا ہے، اس میں کوئی مسٹیک ہے، تو یہ پروسیس بہت لینتھی ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے خرید و فروخت بہت متاثر ہو رہی ہے اور کاروبار بند ہونے کے مترادف ہے. ہمارے ساتھ شو رومز مالکان موجود ہیں، عہدے داران یونینز کے موجود ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کے مسائل ہیں کیا، اور یہ گورنمنٹ کی جانب سے آپ کے مسائل حل کرنے کی جانب توجہ کیوں نہیں دی جا رہی. آپ ہمیں بتائیے گا کہ پہلے آپ کے کاروبار کی کیا پوزیشن تھی، اور اب بایو میٹرک رجسٹریشن کا عمل نافذ ہونے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ کاروباری حالات تو میں آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا. یہ بایو میٹرک سے پہلے الحمدللہ ہماری اس مارکیٹ میں 120 کے راؤنڈ باؤنڈ شو روم ہے. یہاں پہ ہمارا ڈیلی کا جو بزنس تھا وہ 35 ملین کے راؤنڈ باؤنڈ ڈیلی ہوا کرتا تھا. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ یہ سب دیکھ لیں، دوست صبح سے آئے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی کسٹمر نہیں ہے. مین ریزن یہ ہے کہ یہ بایو میٹرک جب انہوں نے امپلیمنٹ کی تو اس کے بہت اندر خامیاں رہ گئیں. جب پرانی گاڑیاں جو تھی سن 2000 والی تو چھوڑ دیں، 2015 14 16 والی گاڑیاں بھی 5 6 ہاتھ بکی ہوئی تھیں. جب ہم نے مالک سے جا کے رابطہ کیا کہ یہ گاڑی ہمارے پاس سیل ہونے کے لیے آئی ہے، ہم نے اس کو پرچیز کر لیا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کی بایو میٹرک دے دیں، ہم اس کو ٹرانسفر کروا لیں. تو ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو نہیں دی، آپ کے پاس میری رسید نہیں ہے. میں خود جنرل سیکرٹری جا کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ایسی بایو میٹرک لی ہیں کہ لوگوں کو ڈیمانڈ کے اوپر کسی کو 50,000 دیا ہے، کسی کو 40,000 روپیہ دیا ہے. کئی لوگوں کو ہم نے اسٹامپ دیے ہیں، اسٹامپ دینے کے بعد بھی انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں.
जब इस तरह की कंडीशन होंगी तो कारोबार कैसे चलेगा। इसी तरह जो इन्होंने स्कैनिंग का काम शुरू किया है, अभी ये रिसेंटली मेरे भाई हैं, इन्होंने गाड़ी खरीदी है एक्स करोला ग्रैंडी 2021 मॉडल है, तब बायोमेट्रिक है भी नहीं थी, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया, रजिस्टर्ड करवा के हमें कार्ड भी मिल गया, फाइल भी आ गई, के प्लेटें भी मिल गई, गाड़ी हमारे नाम हो गई। अब हमने उसको गाड़ी को सेल किया है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले नाम के आदमी के नाम हो रही है, हमारे नाम है ही नहीं। हम लाहौर गए हैं, साहिवाल गए हैं, उकाड़ा गए हैं, मुख्तलिफ चक्कर लगाए हैं उनके दफ्तर के, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक नहीं आपके आदमी की आ रही। इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने बनाना है, अगर आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले अपने सिस्टम को तो ठीक करें ना। जब आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा तो हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारा तो कारोबार बर्बाद होकर रह गया, हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया। स्कैनिंग का मसला ये कहते हैं जी अभी हमने ठेका नहीं दिया, अब गवर्नमेंट काम भी ठेकों पे कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने काम भी ठेकों पे करने हैं तो ये ठेका भी हमें दे दें शोरूम वाले को। जी बिल्कुल, ये देखें अगर फैसलाबाद की एक मार्केट में 30 से 35 मिलियन का कारोबार शदीद मुतासर हो गया है तो यही सूरत पंजाब भर में होगी और ये अरबों खरबों रुपयों का कारोबार जो है वो गवर्नमेंट की बायोमेट्रिक पॉलिसी में जो मुख्तलिफ लूप होल्स रह गए हैं उसकी नज़र हो गया है। शोरूम्स मालकान की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं इस मामले को संजीदगी से देखें और इनके जो मुनासिब हल हैं, सॉल्यूशंस हैं वो निकालें ताकि कारोबार दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हो सके। जी, तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अब 40 मिलियन यौमिया होने वाला कारोबार कम होकर चंद लाख तक महदूद हो गया, तो इस पर हमें बात भी करनी है, इस मामले को समझना भी है। जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद कार डीलर एसोसिएशन लुकमान बरसा हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या पेचीदगियां पाई जाती हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं पहले तो 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें प्लेटफार्म मुहैया किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए। इसमें सर बहुत सारी कबाहतें रह गई हैं। सबसे बड़ी कबाहत तो ये है कि जब बायोमेट्रिक का सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस्लामाबाद में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो इतना वेरी सिंपल और इतना सादा था कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। कोई कस्टमर हमें गाड़ी बेचने आता था, हम फौरन उसका थंब लगवाते थे, बायोमेट्रिक लेते थे, तो वो 2 माह के लिए हमारे पास वैलिड होती थी। तो 2 माह के अंदर हम गाड़ी सेल करते थे, जो परचेजर होता था उसको वो बायोमेट्रिक दे देते थे, वो जाके गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता था। पंजाब वालों ने क्या किया, हम भी खामोशी से इसलिए बैठे हुए थे कि जब एक सिस्टम को आपने इस्लामाबाद में चेक कर लिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हमें यही था कि वही सिस्टम पंजाब में भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया है कि बायोमेट्रिक गाड़ी बंदा सेल करने आता है हमारे पास, वो ये कहते हैं पहले परचेजर के नाम गाड़ी करवाएं, उसका ट्रैकिंग आईडी आपको देंगे, उसके बाद आपने जिससे गाड़ी खरीदी है उसकी बायोमेट्रिक करवाएं। दूसरा उन्होंने ये किया कि बैंक लीज से आपको पता है कि जितनी मल्टी नेशनल कंपनियां या बड़ी फर्में हैं वो सब बैंक लीज गाड़ियां लेती हैं। अब उन्होंने ये किया कि बैंक से जब गाड़ी क्लियर होती है, हमारे पास एनओसी भी होता है, हर चीज होता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है उसकी भी बायोमेट्रिक बैंक का नुमाइंदा आकर करे। ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो फर्म के नाम पे गाड़ियां हैं उनकी भी बायोमेट्रिक कहा जाता है कि फर्म का ऑनर आके उसकी बायोमेट्रिक करे। अब आप खुद बताएं कि 3 जगह पे बायोमेट्रिक है। चौथी बात ये है, आप भी इस बात को समझते हैं कि हमारे मुल्क में, पंजाब में, ओवरऑल पाकिस्तान पूरे में बहुत सी गाड़ियां लेडीज के नाम पे हैं, ठीक है। औरतों के नाम पे बायोमेट्रिक जो है वो हमें किस तरह मिलेगी ये आप खुद समझदार हैं। अब हम जो कस्टमर आए उसको कहें, वो कहे मेरी वालदा के नाम गाड़ी है, मेरी सिस्टर। लेकिन लुकमान साहब, आपको लगता है कि हम जब ये बात कर रहे हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर रहे हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं कि ऑटो शोरूम्स का कारोबार बैठ गया है और 40 मिलियन यौमिया होने वाला कारोबार जो है बहुत कम हो गया, चंद लाख तक महदूद हो गया, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि एक फैक्टर बहुत बड़ा महंगाई का भी है? वो सिर्फ आपकी एक्साइज के ये बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई की वजह से भी जो गाड़ियों की फरोख्त है उसमें बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है मार्केट में। उसका फैक्टर न्यू गाड़ियों पर आया है। फरवरी के महीने में, अभी 2022 में फरवरी में आल्टो 12,36,000 रुपए की थी, आज 20 लाख से प्लस हो गई है। इससे फैक्ट कम आना था, पुरानी गाड़ियों ने ज्यादा इंक्रीज करना था। आप उस देख रहे नई गाड़ियों में फर्क आएगा ना, उसका 1236 वाली गाड़ी जब 20 प्लस होगी तो वो शक्कर नई लेने वालों की जो है वो पुरानी गाड़ी पे आएगी। हमारे काम को तो बूम मिलना चाहिए था, हमारे काम को तो बूम मिलना चाहिए था ना, हमारे काम को तो बूम मिला ही नहीं। अब हमारे पास अगर विद इन वीक 15 या 20 गाड़ियां बिकने के लिए आती हैं मार्केट में, उसमें से 15 में से 7 आदमी तो वो होते हैं वो जो कहते हैं भाई हमारे पास तो बायोमेट्रिक नहीं है, हमने मुल्तान से गाड़ी खरीदी थी।
رحیم یار خان سے گاڑی خریدی تھی، وہاں کا آنر ہے. اس کام کو اب انہوں نے محدود کر دیا ہے. فیصل آباد میں آپ تھوڑا سا سمجھے نا، فیصل آباد سے باہر اب ہم گاڑی نہیں خریدتے. گاڑی آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈسکشن دیکھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں آنر کہاں کا ہے. فیصل آباد کا تو ہم رسک لیتے ہیں کہ چلے بعد پارٹی کے پاس جا کے اس کو بتائیں گے، ڈاکومنٹ دکھائیں گے، بایو میٹرک لے لیں گے. اگر اس کا مالک جو ہے وہ ملتان کا ہے یا رحیم یار خان کا ہے یا میاں والی کا ہے، ہم اس گاڑی کو بالکل نہیں پرچیز کرتے. تو جب اس طرح کی پرابلم ہوں گی تو جو پرانا کام تھا اس کو تو بڑھنا چاہیے تھا نا. تو ہماری تو ریکویسٹ صحیح. اچھا، اب آپ لوگ کا اس گورنمنٹ سے خاص طور پر مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کیا کیا جائے کہ آپ لوگ جو فروخت کم ہو گئی ہے گاڑیوں کی وہ واپس لوٹ سکے، اس میں واپس بہتری آ سکے؟ کیا مطالبات سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے چیئرمین شہزادہ سلیم صاحب نے بھی پہلے جب گورنمنٹ میاں اسلم اقبال صاحب تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا تھا. جب وہ ڈی جی عائشہ تھی انہوں نے ہماری باتوں کو سمجھا اور انہوں نے کہا واقعی یہ لوپ ہول رہ گئے ہیں، واقعی اس کی وجہ سے آپ کا بزنس بہت متاثر ہوا. ہمارا صرف ان سے گزارش یہی ہے کہ کائنڈلی ہمیں جو 2 سے 3 ماہ کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس میں ٹائم پیریڈ دیتے ہیں کہ بایو میٹرک کے بغیر تمام گاڑیاں جو ہے ٹرانسفر کروا لی جائیں. میرے شو روم پہ ابھی اس وقت 3 گاڑیاں کھڑی ہیں اور تقریباً یہ 30 سے 35 لاکھ روپے کی گاڑیاں، ان کی بایو میٹرک اویلیبل نہیں ہے. کوئی رحیم یار خان کا بندہ ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں 2-3 ماہ کے لیے ٹائم دیں تاکہ جتنی گاڑیاں ایسی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں لوگ یا ادھر ہمیں اویلیبل نہیں ہیں، ہم ان کو ٹرانسفر کروا سکیں. دوسرا یہ سمپل جس طرح اسلام آباد میں آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے سیم اسی طرح رکھیں. اگر کسٹمر ہمارے پاس گاڑی سیل کرنے آئے ہم فوراً اس کی بایو میٹرک لیں اور وہ 2 سے 3 ماہ بعد ہمارے لیے ویلڈ ہو. ہم اس کے اندر اپنی گاڑی بیچ لیں اور اگلی پارٹی کو وہ بایو میٹرک دیں، وہ گاڑی ٹرانسفر کروا لیں. اس سے یہ ہے کہ ہمارے کام میں جو تیزی ہے وہ فوراً جلدی سے جلدی آ جائے گی. جو ہمارا پیسہ سٹک ہوا ہے اس وقت مارکیٹ میں بلاک ہے پیسہ اس بایو میٹرک کی وجہ سے، وہ تو کم سے کم کھلے گا نا. اس کے کھلنے سے گورنمنٹ کو ٹیکسز جائیں گے. ایک اور دوبارہ شروع ہو جو ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل شروع ہو جائے گی. اس میں ایک اور بات ہے نا، دیکھیں ٹیکسز تو گورنمنٹ کو جانے ہیں نا ٹرانسفر کے مد میں. اب بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ بایو میٹرک شروع ہوئی ہے ان کا جو ریونیو ہوا ہے اس میں 40 سے 50% کمی آئی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں کو بایو میٹرک کے جو مال کا نا اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ اسی طرح گاڑیاں لے پھر رہے ہیں، نہ وہ بیچ سکتے ہیں نہ وہ کہیں ان کے اور استعمال میں. اسی طرح جو ٹوکن ہے مثال کے طور پہ کسی گاڑی کے اگر ٹوکن شارٹ ہیں اور وہ انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیے ہوئے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہمیں گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے اور ٹوکن ویلڈ کروانے ہیں اس کے لیے بھی مالک کو لے کے آئیں، وہ آگے بایو میٹرک کرے گا تو پھر ہم آپ سے پیسے لیں گے، پھر آپ کے ٹوکن ویلڈ کریں گے. پیسے بھی گورنمنٹ کو جانے ہیں، اس کے لیے آپ کیوں دشواریاں؟ یہ آپ کے سارے مطالبات ہیں جو ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ نے سامنے رکھے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اگر یہ سارے پرابلمز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گاڑیوں کی فروخت جو اس میں دشواری پیدا ہو رہی ہے یا اس میں پرابلم آ رہی ہے، اسٹاک رکا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ایسا ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بایو میٹرک سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے تاکہ یہ جو فروخت ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے یا اس کا جو رکنا ہے وہ خیر بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر مارکیٹ کی جانب سے. تھینک یو ویری مچ. برسا ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل آباد کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کچھ صحت کے حوالے سے بات کریں. اور گزشتہ روز ہم ذکر کر رہے تھے منکی پاکس کا کہ منکی پاکس اس وقت کیونکہ ایک پینڈیمک بن چکا ہے اور اس کے بعد ایک عالمی اس کو جو ایمرجنسی کی گئی ہے اس کے بعد، تو خاص طور پر اس کے لیے کیا آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے، کیا علامات ہوتی ہیں، اس علامات کے بعد یعنی کہ سمٹمز کے بعد آپ لوگوں کس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے کی تھی. لیکن آج بھی ایک اور صحت کے اکارڈنگلی ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اکثر لوگوں کو وٹیلائگو کا شکار ہوتا دیکھا ہے. امید کرتا ہوں شاید میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم موجود ہیں ان سے میں پوچھوں گا بھی ضرور. وٹیلائگو سے متاثرہ شخص کی جلد پر مختلف دھبے یا یوں کہیں کہ کچھ جلد کی رنگت مختلف جگہوں سے مختلف ہو جاتی ہے. یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں. ہم اپنے آس پاس بھی اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کیا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے کچھ ایسے علاج ممکن ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ افورڈیبل بھی ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں، کہ جو کہ آپ اگر ٹریٹ کروا لیں تو آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں؟ اور کیا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے بچنا بہت ضروری بھی ہے یا بس یہ صرف نشانات کے حد تک ہی
بیماری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے یقینی طور پر دعوت دی ہے. ہمارے اسکن ڈاکٹر خرم ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. پروناؤنس صحیح کیا تھا میں نے؟ بالکل صحیح, میں بڑا خوش ہوا, بہترین. ویسے ہی پروننسیشن بڑا زبردست ہے آپ کا. تھینک یو. اور وٹیلائگو اس کو فل بیری بھی کہتے ہیں, لیکوڈرما بھی کہتے ہیں, اردو میں برڈز بھی کہتے ہیں, اور اس کو ایک اور پھل بیری بھی کہتے ہیں. اچھا, اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں ابھی تک, پرانا اسکول آف تھاٹ وہ کہتے ہیں جزام, لیپریسی. جو لیپریسی ہوتی ہے کوڑ کی بیماری, بالکل اس کے بھی نشان ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہوتی یہی ہے, بالکل الگ ہوتی ہے, بالکل. وہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, بڑا ٹریٹمنٹ. یہ تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے یہ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور پیچز بچوں کے بہت آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گرمیوں میں لائٹ سے پیچز ہو جاتے ہیں, لائٹ سے پیچز آتے ہیں اس طرح کی ڈسک شیپ نا, وہ فنگس ہوتی ہے. اور وہ امائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, بچوں کو لے کر آتی ہیں. دیکھیں یہ وہ تو نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے, کیونکہ شاید آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نا ماحول یہ ہے کہ اگر ذرا سا نا کسی کو کچھ ہو گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو اسے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ڈیزیز نہ ہو, اور ہمیں لگ جائے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ, ان کو خیال ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے خون کی خرابی ہے, جگر کی خرابی ہے, چھوت کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور بڑا ایشو, آپ یقین کریں کہ میں بڑا حیران رہ گیا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کا ایک بہت سیویئر کوئی بیماری, بالکل بیماری نہیں ہے. اسے کیا وجہ ہوتی ہے, بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وراثت میں آپ کے آتی ہے. اچھا, آٹو امیون ہے, یعنی کہ امیون سسٹم, قوت مدافعت آپ کی اس جو آپ کے میلانوسائٹس ہیں ان کے خلاف بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا, وہ نیچرلی آپ کے اندر ہوتا ہے. اچھا, جن خاندانوں میں, ایک تو ہر فیملی میں اب تو ڈائبٹیز ہے, جن خاندانوں میں تھائرائڈ کا اور ڈائبٹیز کی بیماری, ان میں یہ بہت زیادہ فلیئر ہوتا ہے. لیکن یہ منتقل نہیں ہو سکتی دیکھیے, مطلب جیسے اگر کوئی والدین ہے, اگر ایک والد یا میں بات کروں جیسے آپ اور میں, کنٹیجس نہیں ہے, کنٹیجس نہیں ہے, انفیکشس بھی نہیں ہے. انفیکشن اس صورت میں بن سکتی ہے, لوگ آپ شاید بڑے حیران ہوں گے, لوگ جاتے ہیں وہ اس حصوں میں کٹ ڈلواتے ہیں نائی سے, اور کچھ نئی ٹوٹکے کرتے ہیں, اس سے آپ کے زخم بیماریاں بڑھ سکتی ہیں, 100 بیمار, وہ آپ کا جگر تک پہنچتا ہے. تو یہ منتقل نہیں ہوتی, منتقل ہونے والی نہیں ہے, مگر آپ کی جینز میں یہ جا سکتی. لیکن اس کا علاج ممکن ہے, بالکل ہے, آپ یقین کریں, میں اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا, تھوڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں جی, لوگ ہمارے یہاں ایک تو بڑا صبر ہی تو نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں, ہاں ایک تو بالکل یہ بات ہے, اور لوگ بڑا ایک دوسرے کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگر آپ شاہزیب آپ یہاں روزانہ پرسسٹنٹ ہیں تو گریجولی اور ایونچولی آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. لوگ صبر نہیں کرتے. اچھا, اس نے یہ کہا, اس نے اچھا گوگل سے آ کے نا غلط معلومات, اچھا کسی کو ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ ہے, کوئی شخصیت ہے مشہور, ٹھیک ہے, اور ان کے علاج نہیں ہو تو میرے کیوں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ لگ کے کریں, ٹھیک ہے, اس کو جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے. اچھا, ساتھ میں ٹاپیکل اپلیکیشن کے علاوہ کھانے والی چیزیں بھی, اور سب سے بڑی چیز ہے احتیاط. احتیاط کچھ بھی نہیں ہے, آپ مچھلی بھی کھائیں, آپ دودھ بھی پیئیں. جو یہ تو ایک ہمارے یہاں مت ہے نا شاید کہ بھائی مچھلی کھانے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے بیماری. نہیں, بالکل بھی نہیں. مچھلی آپ دیکھیں نا, سارے, ایک تو پہلی مثال میں دیتا ہوں آپ کو, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ, تھائیلینڈ میں دیکھ لیں, لوگ مچھلی کھائی جاتی ہے, اس کے بعد وہ دودھ کا استعمال بھی ہوتا ہے. اچھا, اور ہمارے یہاں نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں جی, دودھ اور مچھلی سے ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا, شادیوں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فرائڈ فش کھائی, اس کے بعد آئس کریم کھا رہے ہیں, کھیر کھا رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیا تھا, وہ تو آئس کریم تھی, وہ تو کھیر تھی, وہ تو ٹرائفل تھا, تو وہ دودھ ہی ہوتا ہے, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. تھرڈ چیز, یہ کھٹا نہیں کھانا آپ کو. اچھا, یہ اگر آپ کے گھر میں سالن, لوگ کہتے ہیں سالن پکتا ہے اس میں ٹماٹر ہوتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, مگر املی, چٹنی جو ایک کھاتے ہیں نا, جو آپ کو کھٹاس محسوس ہو, وہ نہیں کرنا. وہ نہیں, سرکہ ہو گیا, املی, چٹنی, اچار, کیچپ, کینو, مالٹا, یہ نہیں. سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب یہ بہت سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں نا, تو ہر بیماری بڑھتی ہے, یہ بھی بڑھتی ہے. اچھا, بالکل. اچھا, اور شاید یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں, جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں, میتھس کی, ڈاکٹری کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. جیسے نا کہ دیکھیے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کی مناسبت سے, کہ اگر ہم کوئی سیاسی اس میں ہیں تو اپنا خیال کر سکتے ہیں, یہ اردو شاعری ہے, شاعر یہ کہہ رہا ہے, شاعر وہ کہہ رہا ہے, کہہ سکتے ہیں, مگر اس میں
मैथ्स में 1+1 2 ही है, किसी का कुछ भी ख्याल हो। इसमें लोगों का ये ख्याल है कि जी ये बीमारी जो है ये अगर खानदान में नहीं है तो कैसे आ गई? भाई 1-2 पीढ़ी स्किप होके भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लक्के करते हैं, थोड़ा धूप दिखाते, ये नहीं कि आप धूप पुराने जमाने का तरीका कि आप धूप में 4-4 घंटे में, नहीं, अगर आप लक्के इलाज करते हैं 5 मिनट धूप दिखाते हैं 11 से 4 के दौरान की, ठीक है, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ये ठीक हो सकती है। ठीक है, इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर खुरम के मुताबिक, और ये पॉसिबल भी है, और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंटेजियस हो या कोई इस तरीके से दूसरों को लग भी जाए, और ट्रीटेबल भी है, ट्रीट भी किया जा सकता है। डॉक्टर खुरम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप शो में आए, और बड़ा अच्छा सेशन होता है आपके साथ डिटेल में, बहुत शुक्रिया जी। तो ये डॉक्टर खुरम से तो गुफ्तगू हमारी हो गई, और हमने ये भी जान लिया कि विचलागो के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ना भी है, कुछ और सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं, कुछ और आपको बताना भी है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है 2022 रवामा इस्लामाबाद में मुनक्कद होने जा रहा है, और भारत समेत 80 ममालिक यानी कि 80 कंट्रीज इसमें शरीक होंगी। 300 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान आएंगे, 300 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी प्राउड मोमेंट है, पाकिस्तान का नाम भी इसमें रोशन होगा। और 2 रोजा इवेंट का इनेकाद 13 और 14 अगस्त को पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में किया जाएगा। ये इवेंट पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को यकीनी तौर पर दिखाएगा, और हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में मुनक्कद किए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल एक्सपो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ मिर्जा साहब, उनसे हम बात करेंगे। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। सर, बड़ी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट मुनक्कद किया जा रहा है। तो थोड़ा सा बताइएगा किस तर्ज के मुकाबले होंगे इसमें? Thank you so much first of all for having me on the show. First of all, इस इवेंट को करने का मकसद एक ही था कि पाकिस्तान की इमेज को बढ़ाने का, तो इसलिए हमने इसको पाकिस्तान इस्लामाबाद में किया है, क्योंकि अगर 80 ममालिक से लोग आ रहे हैं तो इस्लामाबाद को देखेंगे और कहेंगे वाह दिस इज़ पाकिस्तान, जो हमने न्यूज़ में देखा था वो नहीं था। तो ये फिर अपनी वीडियोस लगाएंगे, पूरी दुनिया में जाएगी, एंड पाकिस्तान की इमेज ऊपर आएगी, राइट। तो सेकंड, ये जो शो हम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा ये शो है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा शो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है। जो वेगस में होता है हम उसको उठा के यहाँ पे पाकिस्तान लेके आए। तो हमारे अपने जवानों को चांस मिलेगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसमें जो प्रो कार्ड होता है वो विन कर सकें, क्योंकि 75 सालों में हमारे पास एक एथलीट भी नहीं आया जिसको ये चांस मिला है प्रो कार्ड जीतने का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 75th जुबली एनिवर्सरी भी है और इतना बड़ा इवेंट भी है, तो इट्स जस्ट एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली। अच्छा आरिफ साहब, उन तमाम लोगों के लिए, वो तमाम नाजरीन के लिए, वो ऑडियंस जो इस वक्त आपको सुन रही है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इवेंट के बारे में बताएं। एक प्रो कार्ड, ये इवेंट बेसिकली है क्या, मुकाबले किस किस्म के होते हैं, इस इवेंट का जो ओवरऑल एक आप कह लें ना कि इसका जो ओवरऑल इस कंपटीशन में टीम्स हैं वो कितनी हिस्सा ले रही हैं, ज़रा पूरा इवेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा काइंडली। ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इवेंट है ये पूरी फैमिलीज़ के लिए, कोई भी आके इसको देख सकता है। सेकंड, जो बॉडी बिल्डिंग के क्योंकि इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स भी है, इसमें कैलिस्थेनिक्स भी है, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हम बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं। प्रो कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो एमेचर एथलीट्स हैं। प्रो एथलीट बनने के लिए आपको एमेचर प्लेटफॉर्म पे खेलना पड़ता है, और पूरी दुनिया से लोग आके खेलते हैं। जहाँ भी प्रो कार्ड अनाउंस किया जाता है तो पूरी दुनिया से लोग आ जाते हैं। ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जहाँ से आप कहेंगे ना, लोग आ रहे हैं इसको जीतने के लिए। तो जब वो प्रो कार्ड जीतते हैं, उनके नाम के साथ एक टाइटल लग जाता है, IFBB प्रो। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है इस इंडस्ट्री का। पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह जीतेगा ना, तो आप हमारे जितने भी फेमस एथलीट्स हैं, आप उनको अगर मिला भी लेना, तो उनसे भी बड़ा इस लड़के का टाइटल होगा, क्योंकि हमारे पास कभी आया नहीं है ये टाइटल। और बाहर जाने के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में वो जाना चाहे, उसको वीज़ा मिलेगा, जहाँ भी शो है। तो अभी यहाँ पे रुकावट होती है वीज़े की। तो जब आपके पास प्रो कार्ड आ जाता है, तो आपको इनवाइट आती है दूसरी कंट्री से कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको वीज़ा देते हैं, आप कम्पीट करें। आपको पाकिस्तान में इतनी इंडोर्समेंट मिल जाती है, जैसे कि अभी आपकी कमर्शियल्स लगी हुई थी, हर गाड़ी, हर फूड आइटम,
کلودنگ برانڈ سارے آپ کے پیچھے بھاگیں گے یار ہمارا یہ بالکل ہمارے پروڈکٹ کو پروموٹ کرو. اچھا عارف صاحب, یہ پاکستان میں اس کا پہلی بار انعقاد کیا جا رہا ہے, ایک تو مجھے یہ ضرور بتائیے گا, پھر اس کے بعد یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جیسا کہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, اس میں کون کون سے ممالک آ رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہوگی وہاں پر پارٹیسپینٹس کی جو موجود ہوں گے اس ایونٹ میں؟ دیکھیں اس میں 80+ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا نا, ایز فار ایز آسٹریلیا, برازیل, دنیا کے دوسرے کونے میں نا, کینیڈا, امریکہ, جس کنٹری کا آپ نام لیں گے نا وہاں سے ایتھلیٹس آ رہے ہیں کمپیٹ کرنے کے لیے. تو تعداد اس میں الحمدللہ اچھی خاصی ہے. باقی جو ہمارے اس کے ججنگ پینل ہوتا ہے اور جو اس کا فل کرائٹیریا ہوتا ہے, لائٹنگ سے لے کے اسٹیج سب کچھ, یہ اولمپیا خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شو باہر کے ملک میں ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو بس اسلام آباد میں فٹ کیا ہوا ہے, اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے یہ شو لینا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, آپ کو آپ کے کنیکشن جو آپ کے اس کے نیٹ ورک کے کنیکشن ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے, کیونکہ فائنینشلی تو بہت سارے لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ تاکہ آپ یہ شو ڈیلیور کر سکو. تو الحمدللہ میں نے دبئی میں بھی سب سے بڑا شو کیا ہے, اسپین میں بھی کرواتا ہوں, اس لیے پوری یہ بگ مین کے ساتھ میں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن کی ہے. عارف صاحب آخر میں بس یہ بتا دیں کہ پاکستانی باڈی بلڈرز کے لیے یہ ایونٹ کتنا مددگار ثابت ہوگا اور کتنا اچھا ثابت ہوگا, ان کے لیے کتنا برائٹ فیوچر ہے اس ایونٹ کے تھرو؟ اور میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ایتھلیٹس کے لیے اس سے بڑا ایونٹ کبھی نہیں ہوا, اس لیے وہ بہت سخت مزید تیاری اس کی کر رہے ہیں. جو ان کی کنڈیشننگ اس ٹائم ہے نا, وہ کبھی بھی اتنی کنڈیشننگ ہماری پوری ہسٹری میں نہیں ہوا. آپ کسی بھی ایتھلیٹ کو دیکھ لیں, آپ کہیں گے واو اتنی اچھی تیاری آپ لوگوں نے کی ہے. تو ٹکر تو یہ دیں گے, پوری دنیا کو دیں گے. تو ہمارے پاس ایتھلیٹس ہیں جو بالکل انشاءاللہ جیتیں گے پرو کارڈ. انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. اچھا تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ باڈی بلڈرز کا کیونکہ فیوچر اس ایونٹ کے ساتھ جڑا ہے, بہت سارے ایونٹس کے ساتھ جڑا ہے, اور جب ایسے ایونٹس منعقد کیے جائیں گے تو باڈی بلڈرز کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک تو موٹیویشن آتی ہے ان کے اندر کہ ہم ایسے ایونٹس ہوں گے اس سے پارٹیسپیٹ کریں, اور ہمیں پرو کارڈ کی طرح ایک ایسی اپرچونٹی ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا تمام باڈی بلڈرز کو اس ایونٹ کے ذریعے؟ دیکھیں صرف باڈی بلڈرز کو نہیں, پوری اس انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ باہر کے ملکوں سے سپلیمنٹ کمپنیز یہاں پہ آئیں گی, اکوپمنٹ کمپنیز یہاں پہ آئیں گی, پوری انڈسٹری کو فائدہ پڑے گا. اب دیکھیں اگر 80 ممالک سے لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے ٹورزم کو کتنا فائدہ ہے. اوور آل ہوٹلز یہاں پہ ہیں وہ سارے بک ہو جائیں گے, ریسٹورانٹس آپ اوور آل دیکھیں گے اسلام آباد کو کتنا فائدہ ہے, پاکستان کو کتنا فائدہ ہے. تو ایوری تھنگ فرام اے ٹو زیڈ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو پاکستان کی سب سے, میں نے جیسے پہلے کہا تھا, پاکستان کی امیج کو کتنا فائدہ ہے. تو یہ ایتھلیٹس کے لیے تو اٹس سم تھنگ انبلیویبل. میں اس سے پہلے اس کو مانتے ہی نہیں تھا یار یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن اب ہو رہا ہے. آپ جیسے کہ ابھی آپ نیشنل ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, تو لوگ کہیں گے واو, جو بیچارہ رہ گیا وہ رہ گیا, لیکن جس نے تیاری کر لی وہ تو آپ دیکھیں گے 13-14 کو آ کے کہ اتنا زبردست مقابلہ آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا. بالکل عارف بھائی, ہم بھی دیکھیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا دیکھے کہ اسلام آباد میں جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جو منعقد کیا جا رہا ہے, خاص طور پر اس میں بھارت سمیت 80 ممالک ایسے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ اس سے ہماری اوور آل جو ٹورزم ہے اس کو بھی ایک سپورٹ ملے گی, کیونکہ تمام لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس کا حصہ بھی بنیں گے, دیکھیں گے بھی, ایکسپیرینس بھی کریں گے. پھر ظاہر ہے پاکستان کو بھی دیکھیں گے, پاکستان کا ہی مثبت چہرہ سامنے آئے گا دنیا بھر کے, اور اس میں یہ ایونٹ بڑا مددگار ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ مرزا عارف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح سویرے پاکستان میں اس ایونٹ کے حوالے سے بتایا. لیکن پروگرام یہاں پر ختم ہو گیا ہے, اور بہت سارے سیگمنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, لیکن انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ, بلکہ بہت ساری نئی سٹوریز کے ساتھ, اور تب تک کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. تو ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.